अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरजाना अली और आप देख रहे हैं फरजाना अली ऑफिशियल। और सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि मैं आपसे खैबर पख्तूनख्वा की या खैबर पख्तूनख्वा से जुड़े मामलात की बात कर सकूं। आज खैबर पख्तूनख्वा में भी और ओवरऑल पाकिस्तान में भी बहुत अहम डेवलपमेंट हुई हैं, जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहती हूँ। और वो इसलिए भी उसका जिक्र करना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की या अवामी अदम एतमाद की जो एक सूरत हाल बनी हुई है, उसमें बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आ रहे हैं कि जिसमें जो अब सीनियर सियासी रहनुमा भी हैं वो भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते नजर आते हैं। और ऐसा ही एक इजहार मौलाना फजल रहमान साहब ने भी किया, जिसके ऊपर उनके खिताब के ऊपर बहुत ज़्यादा फिर रिस्पांस भी हमारे सामने आ रहा है। उसके ऊपर भी हम आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा से जुड़े एक मामले की, और वो मामला है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कैद का। आज एक बार फिर इमरान खान साहब की बहनें उनसे मुलाकात के लिए अडियाला के सामने पहुंची, और वहां पर जैसे कि सहाफ़ी कुछ सवाल जवाब भी करते हैं, तो एक अहम सवाल नौरीन नियाज़ी साहिबा से किया गया। मौरूसियत के हवाले से उन्होंने क्या जवाब दिया, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरा अहम इशू जो है वो एक बार फिर अली अमीन खान साहब की ट्वीट है, जिसमें वो पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम और अवामी एतमाद की बहाली के लिए इमरान खान साहब की रिहाई को जरूरी करार देते हुए नजर आए हैं। फिर एक मामला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात का है। हुकूमत क्या कह रही है, इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है। 120 रोज के अंदर जो एक जाहिर है इलेक्शन कमीशन पाबंद होता है उसको इलेक्शन कराने का, उसकी आज जो एक मीटिंग हुई है खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और टीम से, उससे क्या खबर निकल के सामने आई है, और फिर इस सारे मामले पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या कहती नजर आई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर मौलाना फजल रहमान साहब की, जैसे कि मैंने बात की है उनके खिताब की, उसके ऊपर जो रिएक्शन आ रहा है उसमें हमने देखा कि फयाजुल हसन चौहान साहब तो FIR और कानूनी कार्रवाई तक भी पहुंच गए हैं। वो क्या हुआ है वो भी हम आपको बताएंगे। और फिर इसके साथ साथ एक बहुत अहम डेवलपमेंट, जिसको मैं बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट कहना चाह रही हूँ, वो है पाक अफगान तोरखम सरहद पर जो इंसानी इमदादी सरगर्मियों की जो बहाली का एक सिलसिला हुआ है, और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से खुराक के कहा जा रहा है कस्टम ज़राए से कि 21 गाड़ियां जो पहुंची थी उनमें से कितनी अफगानिस्तान की तरफ चली गई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं बात करना चाहती हूँ वो है नौरीन नियाज़ी साहिबा के उस बयान की जो उन्होंने अडियाला जेल के सामने दिया है। और उसमें जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जनाब आपके इस तरह से तहरीक में शामिल होने को या स्ट्रीट मूवमेंट के अलीमा साहिबा के सामने आने को मौरूसियत से जोड़ा जा रहा है, ये जाहिर है एक मेंबर असम्बली का जो वो एक बयान था या एक ट्वीट थी, जिसको वो ये कहते हुए भी नजर आए, उसकी उन्होंने वजाहत भी की कि ये मैंने इस वाक़ये से नहीं जोड़ा। लेकिन बहरहाल जब नौरीन साहिबा के सामने इस सवाल को रखा गया तो उन्होंने जो चंद जुमले कहे हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि इसमें मौरूसियत की क्या बात है, हमारे भाई की रिहाई के लिए एक तहरीक चलेगी या चल रही है, तो उसमें हमने तो नहीं कहा कि हमने कोई ओहदा लिया है या कोई सदारत की बात की है। हम तो जो लोग एक तहरीक या कारकुन या रहनुमा एक तहरीक चला रहे हैं, हम तो उसमें शामिल है, या आगे एक तहरीक चलती भी है तो हम उसमें शामिल होंगे। तो उनसे कहा, उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि जो लोग खुद घरों में बैठे हैं और उनको अच्छा नहीं लगता बाहर आना, तो वो कहते हैं कि वो खुद भी ना निकले और हम भी ना निकले। ये वो बात है जो उन्होंने की है, जिससे पता चलता है
کہ بہنوں کے دلوں پر اس وقت کیا گزر رہی ہے، اور خصوصاً وہ رہنما جو کہ اڈیالہ نہیں آتے یا ان کے سامنے نہیں آتے یا ان کی تحریک کا حصہ نہیں بنتے یا ان کی اس موومنٹ کا حصہ نہیں بنتے، کہ جب وہ اڈیالہ کے سامنے پہنچتے ہیں یا کورٹ میں جاتے ہیں اور ان کو وہ لوگ نظر نہیں آتے، تو پھر ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ خود تو گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کو اچھا نہیں لگتا ہمارا باہر آنا، تو وہ شاید چاہتے ہیں کہ ہم بھی باہر نہ آئیں۔ تو یہ ایک بات ہے جو میں نے آپ سے کرنی تھی، اور یہ بہت اہم اس لیے بھی ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی قید کو اب 3 سال سے زائد کا عرصہ ہونے کو آیا ہے، اور ان کے گھر والے جو ہوتے ہیں یا ہیں جو ایک سیاسی رہنما ہے، ہم یہی کہتے تھے کہ جب موروثیت پر تحریک انصاف والے اعتراض کرتے تھے تو یہی باتیں بار بار کہی جاتی تھی کہ جو سیاسی رہنما قید میں ہوتا ہے اس کے گھر والے ہی سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اس میں موروثیت وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت جو معاملہ ہو گیا ہے، جس طرح ڈویژن نظر آ رہی ہے، جس طرح گروپنگ نظر آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ لیڈ لے گا تو کوئی کہتا ہے یہ لیڈ لے گا، تو اسی چیز کی آج نورین صاحبہ نے وضاحت کی کہ ہم نہ کوئی عہدہ لے رہے ہیں نہ صدارت لے رہے ہیں، ہم تو آپ کی کارکنوں کی چلائی ہوئی تحریک ہے جس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بات تھی جو میں نے کرنی تھی۔ پھر دوسری اہم بات جو علی امین خان کا بھی اسی حوالے سے ٹویٹ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی استحکام لانا ہے یا عوامی اعتماد کو بحال کرنا ہے، تو اس کے لیے عمران خان کی رہائی کو انہوں نے لازمی قرار دیا ہے۔ اچھا، پھر ایک بات جو ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جو ایک خطاب کیا اس کے اوپر بہت زیادہ ری ایکشن سامنے آیا۔ جو رولنگ پارٹی ہے وفاق میں، وہ اس وقت ان کے وزراء، ان کے مشیر یا ان سے تعلق رکھنے والے رہنما جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب پر بہت زیادہ اعتراض کرتے سامنے آئے۔ اسی طرح دوسری سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں اور اپنی اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں فیاض الحسن چوہان صاحب تو جو کہ کسی زمانے میں تحریک انصاف کا حصہ ہوا کرتے تھے اور اب وہ کسی اور پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جناب میں 25 کروڑ عوام کا نمائندہ بن کر اس حد تک بھی جا سکتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ قانونی کارروائی یا FIR کی بھی میں ایک بات کر سکتا ہوں۔ تو یہ ایک چیز ہے جو سامنے آئی ہے۔ اس کے اوپر میں نے مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ اس سچویشن کو کس طرح بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ جب بلوچستان سے بھی آوازیں آ رہی ہیں وہاں کے سیاسی رہنماؤں کی، پختونخوا کے سیاسی رہنما نے اتنے بڑے تحفظات کا اظہار کر دیا، پاکستان تحریک انصاف تو ویسے ہی بہت زیادہ ناراض ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں اتنے زیادہ فرنٹ کھولنا مناسب نہیں ہے، اب چیزوں کو کول ڈاؤن کرنا چاہیے۔ بہنوں کو خاص طور پر جب عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بہنوں کو کم از کم یا فیملی کو اجازت دینی چاہیے یا وکلاء کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ جا کے خان صاحب سے ملیں، دیکھیں کہ ان کی کیا سچویشن ہے تاکہ یہ جو ٹیمپریچر ہے کچھ کول ڈاؤن ہو۔ دوسری طرف جب یہ اس قسم کے اتنے سینئر سیاسی رہنما اس طرح کے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو یقیناً کوئی سچویشن ہے جس پر کہ وہ اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، تو ان تحفظات کو سننا چاہیے۔ اچھا، ایک اور بات تھی جو میں نے کرنی تھی اور وہ میں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی مدت جو ہے وہ 14 مارچ کو اور پھر 19 جون کو ختم ہوئی ہے، جس کے بعد اکارڈنگ ٹو جو الیکشن کمیشن ایکٹ کی دفعہ 219(4) ہے، اس میں 120 دن کے اندر انتخابات کروانے کی الیکشن کمیشن پابند ہوتا ہے۔ لیکن اسی حوالے سے جب میں نے خیبر پختونخوا حکومت سے بات کی کہ آج جو ایک ملاقات ہوئی ہے چیف سیکرٹری صاحب کی الیکشن کمیشن سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ 15 دن میں یہ معاملات جو ہیں سفارشات آپ دے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم نے 2 کمیٹیاں بنائی تھی جو کہ ہمارا جو نظام ہے اس کو ریوائز کر رہی ہیں، اس میں اصلاحات کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری طرف جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو حلقہ بندیاں کی ہیں ہمیں ان کے اوپر بھی تحفظات ہیں اور وہ بھی ہم نے بتا دیا ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں دیکھنا ہے کہ 23 اضلاع کی حلقہ بندیوں کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر تو ہمارے تحفظات ہیں۔
تو اب خیبر پختونخوا کے تحفظات کو کیا سنا جائے گا، یہ کیا ہوگا، حلقہ بندیاں تو ہو چکی ہیں وہ کہہ رہے ہیں، لیکن معاملات کس نہج پر جا کے رکیں گے، الیکشن ہو پائیں گے، کتنی مدت میں ہو پائیں گے، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اچھا، جو میں نے ایک مثبت ڈیولپمنٹ کہی تھی شروع میں، وہ پاک افغان توخم بارڈر پر آج جو انسانی امدادی سرگرمیوں کی ایک آمد و رفت جو ہے وہ بحال کی گئی ہے، اور اقوام متحدہ کی جانب سے خوراک کے 21 گاڑیاں، کسٹم ذرائع کے مطابق اس 21 گاڑیاں جو ہیں وہ ان میں سے کچھ کو آگے بھیجا گیا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جاری رہے گا، اور جو بھی امدادی سامان آتا ہے اس کو افغانستان میں بھیجا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں پہلے بھی کئی ایسی گاڑیاں آئیں جن کو دوسری طرف بھیجا گیا تاکہ ایک انسانی المیہ جنم نہ لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریاست پاکستان ہے اس کا اپنا ایک موقف ہے، اور وہ بڑا واضح موقف ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین، افغانستان میں موجود دہشت گرد پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو پہلے سنا جائے، ان معاملات کو پہلے حل کیا جائے، ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے تاکہ یہ سرحد کھولی جا سکے۔ آج بھی جب میں نے یہ ٹویٹ کی تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک مثبت عمل ہے کہ ایک انسانی المیہ جنم نہ لے، اس لیے خوراک کے یہ ٹرک بھیجے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہاں پہ بیٹھی ہوئی جو طالبان حکومت ہے وہ پاکستان کی بھی بات سنے، اور پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث جو عناصر وہاں پہ موجود ہے اس کا کلا کما کرنے میں پاکستان کی مدد کرے۔ اور یہ میرا خیال میں ایک اہم بات ہے، اور ایک میرا خیال میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے، ایک صحیح بات ہے، صحیح مطالبہ ہے جو پاکستان کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ اور پھر سرحد کے دونوں طرف جو معاملات میں نے اس دن بھی کہے تھے کہ آمد و رفت کے بند ہونے کی وجہ سے یا تجارت کے بند ہونے کی وجہ سے جو درپیش ہے اس علاقے کے لوگوں کو، ان کا بھی کوئی حل نکالا جا سکے۔ تو چیزوں کا حل ٹیبل ٹاک پر ڈائلاگ سے ہی ہوتا ہے، ٹیبل ٹاک سے ہی ہوتا ہے، ڈائلاگ سے ہی ہوتا ہے، اور یہ ڈائلاگ چاہے سیاسی ہو یا پھر دو ملکوں کے درمیان ہو، ان کو رکنا نہیں چاہیے۔ تو آج کا یہ ایک ولاگ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فردان علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔